अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाँ जी, सीख रहे हैं हम फैमिली सेंटर्ड पेरेंटिंग, और आज हम इसी सीखने के ऊपर बात करेंगे और उसके साथ इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आती है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात होगी। तो 100 अहादीस बुखारी से मुंतखब शुदा अहादीस हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं। आज मैं आपके साथ 2 अहादीस जो है उनको कवर करूंगी। पहली हदीस में आता है कि अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, उनसे रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ से लोगों को अहकाम इलाही पहुंचा दो कि अगरचा एक आयत ही हो, और बनी इसराइल से रवायत करो, इसमें कोई हरज नहीं। और जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बोला तो उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना आग में बना ले। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें यहाँ बताया क्या जा रहा है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, यानी एक बात भी आपने अगर सीखी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, उनके अक़वाल से, अहादीस से, तो आगे उसको पहुंचा दिया जाए। और बनी इसराइल की कोई भी रवायत ऐसी जो कि यानी उसमें कोई क्लैश नहीं आ रहा कुरान और हदीस से, उसको भी आगे कोट किया जा सकता है। और तीसरी बात जो बता दी गई कि इस लर्निंग प्रोसेस में या इस मामले में जब हम किसी बात को आगे कन्वे करते हैं तो हम बहुत मोहतात हों, इसलिए कि कोई झूठ ना बोला जाए। आप देखिए, ये जो हदीस है, ये इवन जो नॉलेज में बिगनर्स होते हैं, जिनका भी इल्म इतना पुख्ता नहीं होता, उनको भी दावत दी जा रही है कि आप शेयर करें। आपको पता है कि शेयर करने से वैसे भी इंसान का अपना इल्म भी पुख्ता होता है, इंसान को खुद को भी रिमाइंडर मिलता है। जैसे आज आपने जो भी लेसन किया हो और अगर आप शेयर कर लेते हैं किसी से भी, तो आपको भी याद रहता है। और अगर आप डेली किसी एक को टारगेट करते हैं कि इस तक मैंने ये बात पहुंचानी है, इस फ्राइडे को मैंने अपने लेसन में ये हदीस पढ़ी थी, ये आयत पढ़ी थी, तो अब वही बात है कि आपको भी कांस्टेंट रिमाइंडर मिलता है। क्योंकि मैंने अक्सर औकात देखा है, जो वीकली क्लासेस अगर होती हैं, अगर अगले हफ्ते पूछ लिया जाए स्टूडेंट से कि अच्छा हमने लास्ट वीक क्या पढ़ा था, तो थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट सब ब्लैंक होते हैं और वो कभी सफ़े पलटाते हैं, कभी नीचे देखते हैं, कभी सोचते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो ये हदीस हमें बताती है कि अगर हम लोगों को बताना शुरू करेंगे तो वही बात है कि लोगों की भी मार्फत होगी, लोगों को भी पता चलेगा। दूसरा ये कि जो इल्म हमारे पास महदूद नहीं रहेगा, हमारी अपनी भी रिवीजन होती रहेगी। लेकिन साथ ही हमें मोहतात रवैये के लिए भी कह दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोगों को शौक तो बहुत है, हर शख्स पसंद करता है कि वो किसी न किसी लेवल पर कुछ ना कुछ कोट करता रहे, किसी न किसी को कुछ ना कुछ बताता रहे। लेकिन वो जो बताने का अमल है, उसमें हम जो मर्जी बताना शुरू कर देते हैं। मैंने सुना था, कोई बता रहा था, मेरा ख्याल है। कल ही मैं एक स्टूडेंट से, कहीं इंस्टीट्यूशन में मेरी कहीं क्लास थी और वहाँ पे एक स्टूडेंट थी, तो वो मेरे पास क्लास के बाद आ गई और उन्होंने जो 3-4 सवालात मुझसे पूछे, उसमें यही था कि मेरी एक दोस्त से बहुत बहस हो जाती है, तो आप बता रही हैं कि ये ऐसे करना चाहिए, मैं उसको यही कहती हूँ लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं होती और वो मुझे ऐसे ऐसे दलाइल देती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप उन दलाइल का रेफरेंस जरूर मांगा करें, झगड़ा करने की, बहस करने की वहां पे जरूरत नहीं है। तो मोहतात रवैये के साथ हमें बातों को आगे पहुंचाना है, और हमारा दीन हमें वेरीफाइड नॉलेज की तरफ लेके जाता है कि ऐसे ही नहीं कि सुनी सुनाई बात को आप आगे करते हैं। हाँ, जो मैसेज दुरुस्त है उसको आप आगे जरूर पास करें। हमें अपनी जिंदगी में ऑथेंटिक होने के लिए कहा जा रहा है। और आपको पता है, जो इंसान सोचता है कि मुझे एक पैगाम को आगे पास करना है, मुझे ऑथेंटिक भी होना है, मुझे इस बात के मामले में भी बहुत केयरफुल होना है, मोहतात होना है कि जो मैं किसी को बता रही हूँ वो दुरुस्त भी हो, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है वो आना शुरू हो जाता है। और आप देखें कि इससे ना सिर्फ ये कि हम इस हदीस पे अमल करते हैं और जो अजर व सवाब हमारे दीन में है, दीन को आगे फैलाने का, वो हमें मिलता है, बल्कि हमारी अपनी ज़िंदगी भी बेहतर होती है। और इसके साथ साथ जो हमारे पेरेंटिंग स्किल्स हैं उनमें भी बेहतरी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम उसमें भी वेरीफाइड नॉलेज पे जाते हैं। जो इल्म सही होता है उसके मुताबिक अपने बच्चों को
ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، اور ہم خود رسپانسبل ہوتے ہیں اپنے بیہیویئرس میں. اور کسی کو گائیڈ کرنے کے بہت سارے ہمیں فضائل ملتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ کر دے کہ جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، اس کو یاد کیا اور آگے پھر لوگوں تک پہنچا دیا. اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ کبھی کبھار جو سننے والا ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ بہترین طور پہ اس بات کو سیکھ لیتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم نے کسی سے کوئی بات کر دی، کسی کو بتا دیا، اور ہم شاید وہیں کے وہیں بیٹھے رہتے ہیں، وہ شخص اتنی تیزی سے اس کام پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے ساتھ دوسری حدیث آپ دیکھیں، اس میں آتا ہے، یہ بھی بہت اہم حدیث ہے، عن عثمان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے. آج آپ دیکھیں کہ وہی بات ہم سیکھنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سکھانے کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں اپنا فوکس جو ہے اس کو کلیئر کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ سیکھنا ہے، سکھانا ہے، جو سننا ہے اس کو پہنچانا ہے، لیکن اوتھینٹک رہنا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیول آف لرننگ ہوتا ہے نا، وہ کیا کیا ہوتا ہے. جیسے ایک تو لیول آف لرننگ یہ ہے کہ آپ نے اپنی تلاوت ہی کر لی، یا تجوید کی کوئی کلاس جوائن کر لی، یا تجوید کو امپروو کر لیا. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ اچھا ساتھ چلو میں لفظی ترجمہ یا رننگ ٹرانسلیشن جو ہے اس کو سمجھ لوں. ایک یہ کہ ٹرانسلیشن مجھے سمجھ آ رہی ہے، لیکن میں اس کے زیادہ گہرائی میں جانا چاہ رہی ہوں، اس طرح کا غور و فکر کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہوگی میری زندگی میں. اب میں نے عملی طور پہ اس کو اختیار بھی کرنا ہے اور آگے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. تو اگر آپ کوئی بھی سٹیپ مس کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا، وہ آپ کے علم میں پختگی نہیں آئے گی، وہ آپ کی بات میں اوتھینٹسٹی نہیں آئے گی، آپ کا رسپانسبل بیہیویئر نہیں ہوگا. اکثر اوقات ہم بچوں کے لیے تو بہت کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں نا، بچے یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، ایسے بھی پڑھیں، یہ بھی بات ایسے سمجھیں. کبھی کبھی بچوں کی اگر کلاس ہو اور غلطی سے مائیں وہاں بیٹھی ہوں، چاہے 6 فٹ کا ڈسٹنس بھی ہو، تو وہاں سے اپنے اپنے بچوں کو اشارہ کر کر کے کہہ رہی ہوتی ہیں غور سے سنو، غور سے سنو. ہمیں اس وقت خود غور سے سننا چاہیے اور اپنے لیے کچھ پریکٹیکل سٹیپس اختیار کرنے چاہیے کہ ہم اس میسج کو کیسے سیکھیں. تو یہاں پر ایک بات جو ہمیں سمجھ آنی چاہیے اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، تبدیلی سے نہیں گھبرانا چاہیے، چینج سے نہیں گھبرانا چاہیے. کیونکہ جب آپ قرآن سیکھتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، کوئی لائف سکل سیکھتے ہیں، تو وہ آپ سے پکار پکار کر یہ مطالبہ کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بدلو، یہاں پر اپنے آپ کو امپروو کرو. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سال ہر سال باتیں سیکھتے ہیں، لیکن سم ہاؤ ہم اپنے آپ کو بدل نہیں پاتے. اور یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر ول پاور نہیں ہے، وہ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو چینج ہے یہ بہت مشکل لگتی ہے. یعنی وہ لوگ جو تبدیلی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر میں، اپنے بیہیویئر میں، اپنے پیرنٹنگ سٹائل میں، اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے ریلیشن شپس میں یہ تبدیلی لانی پڑے گی. وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. جو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بدلیں، ان کا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہو پاتا. تو فیصلہ آپ کو یہاں پر یہ کرنا ہوگا، ٹو چینج اور ناٹ ٹو چینج. یعنی صرف پڑھ لینے سے چلو یہ بھی سیکھ لوں، یہ بھی نوٹس بنا لوں، یہ بھی دیکھ لوں، یہ بھی سن لوں، اس کا بھی لیکچر سن لوں، لیکن تبدیلی کتنی آ رہی ہے؟ میں اپنے آپ کو بہتر انسان، بہتر مسلمان محسوس کرتی ہوں کہ نہیں کرتی؟ ہم چینج کیوں نہیں ہو پاتے، اس کے لیے ہم تھوڑے سے دیکھیں کہ مسئلہ کیا آتا ہے، یہ ہماری کشمکش کیوں چل رہی ہوتی ہے. جب ہم جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے کسی بھی برے بیہیویئر کو یہ کہہ کے کہ اب اتنی بھی کوئی خرابی نہیں ہے، تو پھر آپ تبدیل نہیں ہو سکتے. جب آپ کا کوئی بھی ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو بہت سی انزائٹی دیتا ہے کہ ہائی اچھا اس کے لیے تو پھر یہ کرنا پڑے گا. جیسے اکثر اوقات جب میں خواتین کو کوئی بچوں کی تربیت کے لیے کوئی طریقہ بتاتی ہوں، تو وہ یہ نہیں سوچتی کہ اچھا میرے گھر کا ماحول یہ ہے، میرے گھر میں یہ چیلنجز ہیں، کون شخص مجھ سے ایگری کرے گا، کون نہیں ایگری کرے گا.
اور اس کام کو میں کیسے کروں. وہ یہ سوچتی ہیں نہیں یہ سسرال میں رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا, مجھے لگتا ہے کہ ان کے گھر میں نا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اسی لیے اتنی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں بتا دیتی ہیں. ان کے بچے بھی شاید نا ان کی ساری بات سن لیتے ہیں, میرا تو بچہ سنے گا ہی نہیں, کچھ کرے گا ہی نہیں. اب آپ کیا کریں, آپ اسی روٹین کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں اور اب پھر آپ تبدیل نہیں ہو پاتے. جب بہت بری سچویشن ہوتی ہے, بہت مشکل حالات ہوتے ہیں, تو اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ کام کرنے سے, مثلا قرآن حدیث اور کسی بھی ایکسپرٹ کی اوتھینٹک ایڈوائس سننے سے, اس پر عمل کرنے سے حالات تو خراب ہو جائیں گے, لو یہ تو اور زیادہ مسئلہ شروع ہو جائے گا, تو پھر جو چیز تبدیل کرنے کی ضرورت ہے وہاں آپ تبدیلی نہیں لا سکتے. پھر یہ کہ آپ نے کوئی چیز تبدیل کرنے کی کوشش کی اور اب آپ کی سٹرگل یہ شروع ہو جاتی ہے کہ اسے آپ کو سٹک کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. یہ تو صرف پیرنٹنگ میں نہیں ہے, جیسے آپ نے پلان بنایا کہ اچھا میں نے جو ہے آج سے اپنے وزن کو کم کرنا ہے, اور اسی دن کسی نے آپ کو بڑے مزیدار حلوہ بنا کے بھیج دیا, دعوت پہ بلا لیا, تو بس اب آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. لوگ وزن کم کرتے ہیں پھر بڑھاتے ہیں, وزن کم کرتے ہیں پھر بڑھاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ بس مجھ سے سٹک نہیں کیا جا رہا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ چینجز کے بارے میں سوچتے ہیں, بہت خیالی پلاؤ بناتے ہیں, لیکن جب وہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ آتے ہیں تو وہ کچھ نہیں کرتے. بہت زیادہ جو لوگ پہلے سے ہی پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. کئی دفعہ خواتین اپنے اسپاؤزز کے بارے میں, شوہر کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں تو کر لوں گی لیکن خاص فائدہ نہیں ہونا, اس لیے کہ انہوں نے تو یہ بات سننی نہیں, انہوں نے اپنا کام نہیں کرنا. پھر یہ کہ اپنی کمفرٹ زون میں سے نکلنا لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے, بہت سکیری لگتا ہے, وہ کرنے کو دل نہیں چاہتا یا کیا نہیں جاتا. اسی طرح لوگوں کو موٹیویشن نہیں ہوتی کہ ہم کوئی ایک پازیٹیو چینج لے کر آئیں, ان کو وہ بہت ہی مشکل کام لگتا ہے, موٹیویٹڈ نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا, اچھا میں کروں گی تو پھر کیا ہوگا. یعنی پہلے وہ آپ سے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے آپ پلیز اس مسئلے کا حل بتائیں. جب آپ ان کو مسئلے کا حل بتا دیتے ہیں تو اگلی بات یہ آتی ہے کہ لیکن پھر یہ تو بڑا مشکل ہے اور یہ میں نہیں کر پاؤں گی, اور اس کے لیے تو پھر یہ میری زندگی میں مسائل آئیں گے. تو اب دیکھیں کہ ہمارے پاس لمبی طویل لسٹ ہے جس کے آئینے میں اپنے آپ کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی میں سیکھ رہی ہوں, مجھے قرآن میں سے اتنے فضائل بتائے گئے ہیں کہ حدیث میں یہ ایک رغبت دی جا رہی ہے کہ ایک بات بھی سیکھی ہے تو اس کو آگے پہنچا دو, لیکن میں ہوں کہ وہ کام کر ہی نہیں پا رہی, اس کو اپنی لائف میں ہی نہیں پریکٹیکلی اڈاپٹ کر پا رہی. اور مجھے وہی بات ہے کہ اس تبدیلی سے ڈر بھی لگتا ہے کہ یہ آئے گی تو پتہ نہیں کیسا مسئلہ, کیا کام ہوگا. ایک سب سے پہلی ایڈوائس میں لوگوں کو یہ دیتی ہوتی ہوں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ قرآن اور سنت کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں تو پھر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خیر و برکت ضرور ملے گی. اور کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسکیوزز بہت بناتے ہیں, میں اس وجہ سے یا فلاں کی وجہ سے یہ کام نہیں کر پا رہا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم قرآن میں ہے, کوئی نصیحت یا کسی کام کی طرف کرنے کی طرف رغبت ہمیں حدیث میں مل رہی ہے, ہم وہ کرنے کی کوشش کریں اور اس سے بہتری نہ آئے. یعنی اس سوچ کے ساتھ ہمیں اس چینج کی طرف بڑھنا ہے. لیکن ہم چینج سے شرماتے کیوں ہیں, شائع وے کیوں کرتے ہیں, گھبراتے کیوں ہیں, کیوں اپنا منہ چھپاتے پھرتے ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہمیں ہماری کمفرٹ زون سے نکالتی ہے, ہمیں رسکی لگتی ہے, ہمیں انکمفرٹیبل بنا دیتی ہے, ہمیں انسیکیورٹی دے دیتی ہے, ہمیں کوئی فیئر دے دیتی ہے, کیا پتا کیا ہو, تو ہم وہاں پر گھبرا جاتے ہیں اور ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ جو بات میرے پاس, یعنی کہ جو چیز یا جو مقام میرے پاس ہے یہ نہ ہو, اس سے بھی زیادہ خرابی آ جائے, اور اس کی وجہ سے پھر ہم گھبراہٹ میں جو کرنے والا کام ہے اس کی طرف نہیں جاتے, وہ اپنا رسپانسبل بیہیویئر نہیں دیتے. تو اگر ہم دیکھیں کہ کس کس ٹائپ کی چینج ہوتی ہے, ایک چینج ایسی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آل اور نتھنگ چینج. یعنی کچھ تبدیلیاں ایسی ہیں کہ ان کو آپ سلو نہیں کر سکتے, آپ کو دیر اینڈ دین کرنی ہوتی ہیں. جیسے آپ نے کوئی بھی ایک ایسا زندگی کا اہم فیصلہ ہے, کسی جگہ داخلہ لینا ہے, وہ ڈیڈ لائن آ گئی ہے, اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں آہستہ آہستہ سوچوں گی اور آہستہ آہستہ تبدیل ہوں گی. اس کا فیصلہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہاں مثلا میری روٹین چینج ہوگی, مجھے آنے جانے کا کرنا ہوگا,
یعنی آپ کو ود ان ڈیز، ود ان ویک، جیسے ہی آپ کا وہ کوئی ڈیڈ لائن ڈریون ٹاسک ہے اس کے مطابق پلاننگ کر کے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ایک دم سے، اب آپ کو اپنی کوئی ایکٹیویٹی چھوڑنی پڑ رہی ہے، آپ بہت زیادہ کوئی انرجیٹک طریقے سے دین کا کام کرتے تھے، یا ایون بچوں کے معاملے میں کچھ آپ کام کرتے تھے، تو اب آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ فوراً بہت سے معاملات میں تبدیلی لانی پڑتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں آل اور نن چینج. پھر اس کے بعد ایک تبدیلی ہمارے پاس ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیبٹ چینج. اب اس میں کیا ہوتی ہے کہ اب آپ مثلا کچھ کام کر رہے ہیں جو کہ درست نہیں ہو رہے، اور اب آپ کو آہستہ آہستہ ان کو تبدیل کر کے آگے کی طرف جانا پڑتا ہے. اور یہ جو ہیبٹ چینج ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کے لیے آپ پوری پلاننگ کرتے ہیں نا، گول سیٹ کرتے ہیں کہ پہلے میں نے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے. نہیں تو وہی بات ہے کہ جو ہم نے پکا سیکھا ہوتا ہے اس کو بدلنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. جب ہم نے کوئی نئی چینج لانی ہوتی ہے، نئی تبدیلی لانی ہوتی ہے، تو ایک وہ بھی بات ہوتی ہے کہ یہ کام یا تو ہم نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں ہے، یا یہ کہ اب ہم جو ہے بالکل نئے انداز سے کچھ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک چینج ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے اپنے بیہیویئر کو چینج کرنے کا بھی ایک کام ہوتا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ حالات واقعات میں بہت کچھ نہیں تبدیل کر سکتے، لیکن صرف اپنا بیہیویئر بدل لیتے ہیں. یہ اسپیشلی امپورٹنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ذرا ہسبینڈ اسٹرکٹ ہوتے ہیں، یا بچہ ٹین ایج میں آ جاتا ہے اور اب وہ آپ کی بات نہیں سن رہا ہوتا، تو بجائے اس کے کہ آپ بحث مباحثے میں پڑیں، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کریں، آپ کو اپنے بیہیویئر کو تبدیل کرنا ہوتا ہے. یا سسرال میں آپ رہتے ہیں اور کئی خواتین جب کہتی ہیں کہ کیونکہ میں سسرال میں رہتی ہوں تو جو باتیں آپ سکھا رہی ہیں بہت اچھی، لیکن میں وہ نہیں کر پاتی کیونکہ ظاہر ہے میں ہر ایک کو تو نہیں کہہ سکتی، میرے سسرال والے اپنے طور طریقے سے کاموں کو لے کے چلتے ہیں. تو پھر کچھ کاموں کو کرنے کے لیے ہمیں اپنے بیہیویئر کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے. کچھ جگہوں پہ صرف ایموشنل چینج چاہیے ہوتی ہے، یعنی کچھ ایسی خواتین ہیں جو بہت زیادہ ایموشنلی پریشان رہتی ہیں، اور جب ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کو کیسے سٹریم لائن کریں، بہتر کریں، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے حالات بہتر ہو گئے. حالانکہ حالات تو وہی ہوتے ہیں، وہی افراد ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی بھی کام نہیں ہوا تھا، لیکن آپ کی ایموشنل تبدیلی سے آپ کو باتوں کی صحیح سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، آپ کو سچویشنز کو صحیح طرح سے ہینڈل کرنا آ جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک تبدیلی وہ ہوتی ہے، مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو یہ سب سے بڑی تبدیلی ہوتی ہے، وہ سوچ کی تبدیلی ہوتی ہے. اگر آپ نے کوگنیٹو لیول پہ چینج آپ نے پیدا کر دی، یعنی سوچنا وہ شروع کر دیا. اس کے لیے ایک جو فارمولا بہت اہم ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی کام سکھایا جاتا ہے، مثلا آپ کو کچھ بھی کہا جائے کہ آپ بچے سے ایسے کام کروائیں، آپ شوہر سے اس طرح بات کریں، آپ اپنی ساس سے بہو سے اس طرح سے ڈیل کریں، آپ کے گھر میں یہ مشکل حالات ہیں اس میں یہ کریں. اگر انسان پہلا جملہ یہ بول دیتا ہے ناٹ پاسبل، یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو نہیں پتا، نہیں آپ نہیں جانتی نا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، یا میرا بچہ ایسا، میرا شوہر ایسا، میرا میکہ ایسا، میرا سسرال ایسا، تو آپ پھر کام ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ نے ایک بڑا سخت قسم کا ریجڈ بلاک لگا لیا ہے اپنی کوگنیشن پہ. اس میں یہاں تک آتا ہے کہ میں تو ساری زندگی پردہ کر ہی نہیں سکتی، مجھے نہیں لگتا میں نے کبھی نماز پڑھ پاؤں گی، مجھے نہیں لگتا میں کبھی حج پہ جا پاؤں گی. یعنی عبادات ہیں، قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہے، اپنی لائف میں کوئی تبدیلیاں لانی ہیں، جو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے. تو کوگنیشن میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہاں میرے حالات مشکل ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ابھی فوراً میں شاید نہ کر پاؤں، لیکن جب ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کروں گی اینڈ سم ڈے انشاءاللہ آئی کین ڈو اٹ، اینڈ اب میں اس پہ سوچنا شروع کروں گی کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جاتا ہے. تو جب ہم راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو پھر ہی راستہ ملتا ہے. لیکن جب ہم نے پہلے ہی فل سٹاپ لگا دیا کہ یہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر کوئی بھی کام جو ہے وہ کرنا پاسبل نہیں رہتا، وہ ہمارے لیے نہایت مشکل، بلکہ مشکل سے مشکل ترین جو ہے نا وہ ہوتا جاتا ہے.